जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। हमारा तरबियतुल मुस्लिहीन का प्रोग्राम चल रहा है जी रमज़ान में, और आज हमारा इसका तीसरा सेशन है जिसका टॉपिक इबादतुल मुस्लिहीन है। तो मुस्लिहीन की इबादत का क्या मतलब है, इसकी क्या अहमियत है, और इसके क्या नताइज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसकी तरफ हमें काम करना है, और इसको लेकर एक मुसलमान और मोमिन को क्या सीखना है हमें, ताकि हम एक मुस्लिहीन के हैसियत से, इस्लाह करने वाले की हैसियत से अपना हदफ क्या रखें कि हमने किस चीज़ को अचीव करना है। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे और ज़ुबैर शबीर साहब हमें आज इसके तरबियत देंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। जी ज़ुबैर साहब, इबादतुल मुस्लिहीन के हवाले से आप हमें आगाही दीजिएगा प्लीज़। जी जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इफ्तह लना फ़तहन मुबारकन मिन किताबिल मुबारक या फ़त्ताहुन नदीम, आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। आज का जो प्रोग्राम है जी, ये अपनी नौइयत का बड़ा अहम प्रोग्राम है, क्योंकि कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी, इंसान की सोच बदल देते हैं। तो आज का भी प्रोग्राम किसी भी मुस्लिम और मोमिन के लिए इसलिए अहमियत का हामिल है कि अगर उसे ये मालूम हो जाए कि मेरी तख्लीक का मकसद क्या है, मुझे क्यों तख्लीक किया गया, और वो जो जिम्मेदारी जिसे इबादत कहा गया है वो इबादत क्या है, उससे क्या होता है, एक मुस्लिम और मोमिन की ज़िंदगी में इबादत का किरदार क्या होता है। अगर इन सवालों के जवाब इंसान को मिल जाएं तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी आसान हो जाए। किसी भी इंसान को अगर आने का मकसद पता चल जाए तो उसके लिए जाने का रास्ता आसान हो जाता है, साफ हो जाता है। वो जिसे आने का मकसद ही ना पता हो, उसके लिए जाना भी किसी मुसीबत या मुश्किल से कम नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि मैं आया क्यों था। तो अब जाने का सवाल तो उसके जहन में ही नहीं पैदा होता। तो इस मुश्किल सवाल को हल करने की आज कोशिश करेंगे कि किसी भी इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, यकीनन ये सवाल उसके लिए बड़ा अहम है कि वो तख्लीक क्यों किया गया है। कोई भी इंसान है, उसकी तख्लीक क्यों हुई है, और अगर हो गई है तो उसके बाद फिर वो कौन सी जिम्मेदारी है, वो कौन सा काम है कि जिसके मकसद के लिए उसे पैदा किया गया है। जब उसे अपने आने का मकसद पता चल जाएगा तो फिर उसके लिए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। ये बहुत आसान अंदाज में इंशाल्लाह आज हमारी कोशिश होगी। तो चूंकि आपने फरमाया है कि आज के प्रोग्राम का नाम है इबादतुल मुस्लिहीन, मुस्लिहीन की जो इबादत है उसको हम कोशिश करेंगे कि कुरान करीम से हम पेश कर सकें। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हमें ये मालूम हो कि जब हम पूरे दिन में 17 मरतबा रब करीम के सामने खड़े होकर 17 रकतों में जब ये कहते हैं, एक मुस्लिम, एक मोमिन जब ये कहता है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ये एक आयत की जिसे हम 17 मरतबा अपनी आम जिंदगी में रिपीट करते हैं रोजाना की बुनियाद पर, और जो किरत करने वाले हैं, जो कुरान पढ़ने वाले हैं, या जो इसके अलावा इन आयात का जो है वो आयात की तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, उनकी तादाद तो लातादाद है, गिन नहीं सकते उनकी तादाद कितनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चले कि इबादत क्या है, इबादत किसे कहते हैं। तो एक बात तो जान लीजिए कि हम शुरू से ये बात अर्ज कर रहे हैं कि कुरान करीम में एक मानी के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही मादे पर आने वाले दो अल्फाज जो हैं
وہ ایک دوسرے کے متضاد معنی سامنے لے آتے ہیں۔ اتنی گہری اور عمیق کتاب ہے یہ۔ اس میں ایک مادہ کہ جسے ہم ایک ہی شیڈ سمجھتے ہیں، ایک ہی مادے پر آنے والے دو الفاظ ایک دوسرے کے متضاد آ جاتے ہیں۔ تو عبدہ کے مادے پر آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر عباد کا لفظ ہے، عبد کا لفظ ہے، عبادی کا لفظ ہے، اور ایک لفظ ہے جسے آپ عبید کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ عبد میں اور عبید میں کیا فرق ہوتا ہے، عبادہ میں اور عبودیہ میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ بھی عربی میں ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلے جائیں گے۔ عبد میں اور عبید میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عبید کا لفظ 5 مرتبہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے، اور یہ لفظ جو ہے قیامت کے تناظر میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک ایسے ماحول کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جس میں انسان کے پاس کوئی اختیار ارادہ نہیں ہوگا، کہ یوم الحساب میں، حساب کے دن، کہ جب تمام عمل کی کتابیں بند ہو جائیں گی اور جب حساب کتاب ہوگا، تو ایسی حالت میں جو انسان وہاں موجود ہیں وہ عبید ہیں، عبید ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، اسے قرآن عبید کہہ کے پکارتا ہے۔ 5 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے۔ عبید کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی اختیار اور ارادہ نہ ہو، وہ محکوم ہو، وہ کسی کی سلطنت، کسی کی طاقت، کسی کی قوت کے نیچے ہو، اس کے پاس اپنا کوئی چانس اینڈ چوائس نہ ہو، اسے قرآن کریم عبید کہتا ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس قرآن کریم کے اندر جب آپ عباد کا لفظ دیکھیں گے، اور خاص طور پر عباد الرحمن کا الفاظ جب آپ دیکھیں گے، تو عبد کہتے ہیں وہ آزاد، خود مختار، با اختیار انسان کہ جو کسی بھی چیز کو اپنے اختیار کے ساتھ قبول کرے اور اپنے اختیار کے ساتھ اس کے رد کر دے۔ عباد الرحمن، تو یہ دو الگ الگ پہچان ایک ہی مادے پر، عبدہ کے مادے پر یہ دونوں الفاظ آئے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ عباد الرحمن میں اور عبید میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ ہمارا خالق، آزاد خود مختار خالق، وہ اللہ جو کہ آزاد اور خود مختار ہے، وہ اپنی اس سب سے خوبصورت اور نایاب تخلیق کو آزاد اور خود مختار دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں اپنا عباد کہہ کے پکارتا ہے، وہ ہمیں عباد الرحمن دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے عباد بنے، ہم اللہ کے عبید نہ بنے۔ وہ دنیا و آخرت میں آپ کو بااختیار اس لیے کر رہا ہے کہ وہ آپ کو عباد کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک آزاد خود مختار خدا اپنی مخلوق کو آزاد اور خود مختار دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے ہم عباد ہیں، عباد اللہ ہیں، عبد اللہ ہیں، عباد الرحمن ہیں، عبد الرحمن ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عبد میں اور عبید میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے عبید بن جائیں، وہ عبید کے جس کے پاس اختیار اور ارادہ موجود ہوتا ہے، وہ کسی بھی چیز کو اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ قبول کرتا ہے، اور کسی بھی چیز کو اپنے اختیار اور ارادے سے ڈینائی کر دیتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ جو اختیار اور ارادہ ہے نا جی، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اگر آپ کسی بھی انسان سے اس کا اختیار اور ارادہ چھین لیں تو سزا اور جزا کا قانون منظم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ قانون لاگو ہی اس پر ہوتا ہے جو با اختیار ہو، جو بے اختیار ہوتا ہے اس پر قانون لاگو نہیں ہوتا۔ حساب و کتاب کا قانون، یہ سزا و جزا کا قانون، یوم القیامہ، یوم الساعہ کا یہ تمام تر قوانین انسانی اختیارات پر منحصر ہیں۔ اگر انسان با اختیار نہ ہو تو یہ تمام تر قوانین اس پر لاگو نہیں ہوتے۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ الذاریات آیت نمبر 56،
51 की 56 जो बुनियादी आयत है, इसको सामने रखते हुए एक तो हमने आपको बताया कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हम ये कहते हैं, लेकिन इसकी तरफ बढ़ने से पहले जरा सूरह दारियात अगर एक दफा आप देख लीजिए, 51 की 56 अगर आप निकाल लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और हमने जिन और आदमियों को और इंसानों को इसलिए बनाया कि मेरी इबादत करें। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा, और हमने नहीं तख्लीक किया जिनों और इंसानों को मां सिवाय इस बात के कि वो मेरी इबादत करें। अब यअबुदून का लफ्ज आपको बता रहा है कि हमने अर्ज किया था कि जो अब्द होता है वो बाइख्तियार होता है। तो अल्लाह करीम एक आज़ाद खुद मुख्तार खालिक ये चाहता है कि इंसान आज़ाद खुद मुख्तार रहे। तो ये आज़ादी और खुद मुख्तारी जो उसने उसको अदा कर दी है, अता कर दी है, इसे वो इबादा कहता है। वो कहता है कि मैंने इंसान और जिन की तख्लीक इसलिए की है कि यह अबुदून, कि वो इबादत कर सके। इबादत में सबसे बड़ी शय जो हमने आपके सामने रखी है वो ये है कि इबादत कहते हैं कि वो बाइख्तियार तर्ज अमल के जिसमें इंसान अपनी मर्जी से इताअत करे और अपनी मर्जी से बगावत कर दे। इबादत कहते हैं वो बाइख्तियार तर्ज अमल कि जिसमें इंसान अपनी मर्जी से इताअत करे, अपनी मर्जी से बगावत करे। इबादत में खुदा, हमारा रब, हमारा अल्लाह हमसे हमारी आज़ादी नहीं छीनता। ये हुर्रियत, ये आज़ादी, ये खुद मुख्तारी देने के लिए उसने हमें तख्लीक किया। जब वो हमें ये आज़ादी खुद मुख्तारी देता है तो फिर वो सज़ा और जज़ा के दिन हमसे सवाल करने का हकदार बनता है। अगर वो हमें ये आज़ादी खुद मुख्तारी ना दे तो वो हमसे किसी किस्म का कोई सवाल, कोई हिसाब लेने का मजाज नहीं रहता। अब देखिए, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने जिन और इंसानों को इसलिए बनाया कि वो मेरी इबादत करें। तो उसका मतलब ये है कि ये बात मजहबी नहीं है। अगर बात यहां पर होती कि हमने जिनों को और मुसलमानों को इसलिए बनाया है कि वो हमारी इबादत करें, तो फिर बात समझ आएगी कि ये नमाज, रोजा, ज़कात, हज की बात हो रही है, जो भी जितनी भी इबादत हैं हमारी शायर हैं। लेकिन यहां पर आयत इतनी बड़ी है, इतनी वसी है कि वो ये कहता है कि तमाम जिन, तमाम जिन्नात, ये मौजू दूसरी तरफ मैं नहीं लेके जा रहा, जो तर्जुमा है उसी को हम लेंगे कि तमाम जिन्नात जो हैं और तमाम इंसान, चूंकि मैं इंसान हूं तो मैं इंसानों को ज्यादा टारगेट करूंगा। तो तमाम इंसानों की जब बात आएगी तो उसका मतलब यह है कि बात मजहब से बहुत आगे की है। एक ऐसा मुश्तरका लाया अमल कि जो तमाम इंसानों पर लागू होगा। इसका मतलब यह है कि इबादत तो फिर कोई ऐसी शय है कि जिसका निफाज जो है वो दुनिया के तमाम इंसानों पर होगा, वो सिर्फ मुसलमानों पर नहीं होगा। अब हमें ढूंढना होगा वो निज़ाम, वो सिस्टम कि जिसकी तरफ कुरान इशारा कर रहा है कि हमने जिन्हें और इंसानों को नहीं तख्लीक किया मां सिवाय इस चीज के वो इबादत करें। अब वो मेरी रब की इबादत करें। तो अब हम ये देखेंगे कि कुरान करीम इसके जवाब में हमें क्या, कौन कौन सी आयतें, कौन कौन सी इतलात फराहम करता है कि जिसके ज़रिए हमें ये पता चले कि हाँ जी, मैं ये जो कह रहा था कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, इस्तानत मांगते हैं, तो उसमें हम वो जो दावा कर रहे हैं कि इय्याका नअबुदु, तो हमने वो इबादत करनी कैसे है और उस इबादत से फिर होगा क्या। और याद रखें कि ये इबादा कि जिसको वो जिन और इंस की बात कर रहा है, तो इंस में तो फिर सारे लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी है। एक ऐसे मुश्तरका लाएअमल की बात हो रही है कि जो तमाम इंसानों पर लागू होगा। और फिर यकीनन कुरान इस पर खामोश नहीं है, बल्कि वो तर्ज जिंदगी बताता है कि जिसमें हराम और हलाल के वो तमाम पैमाने तमाम इंसानों के लिए यकसा मुहैया करता है। और वो बताता है कि देखिए इबादत क्या चीज़ है। पहले तो ये देख लें कि इय्याका नअबुदु का अल्फाज जो है वो कुरान करीम में, इयाक का लफ्ज आएगा जब कुरान करीम में, तो आप देखिए कि वो एक के जिसकी खातिर आप सबको रद्द कर दें,
उसे अरबी जुबान में इयाक कहा जाता है। वो एक कि जिसकी खातिर आपने सबको रद्द कर दिया, वो एक कि जिसके अलावा किसी से आपको किसी और से कोई उम्मीद नहीं, कोई यकीन नहीं। जब आप इयाक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो अरबों में आज भी जब किसी इंसान के पास कोई दूसरा आसरा ना हो तो वो किसी दूसरे इंसान को कहता है कि इयाक। जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तुम ही हो। तमाम हस्तियां रद्द करने के बाद वो जो आखिरी हस्ती आपके पास बचती है कि जिस पर आपको उम्मीद होती है, यकीन होती है, उसे अरबी जुबान में इयाक कहा जाता है। उर्दू जुबान में ये एक का लफ्ज भी इसी इयाक में से आया है। जब हम ये कहते हैं कि एक, तो इसका मतलब ये है कि हम तमाम को रद्द करते हैं, फिर वो एक होता है। तो इय्याका नअबुदु, कि हम तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन। तो इयाक में तो हमें पता चल गया कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में इबादत और इस्तानत दोनों अलग अलग हैं, इनके मादे अलग अलग हैं, इनके मकामात अलग अलग हैं। अमूमी तौर पर हमारे यहाँ नमाज को और शायर को महज सिर्फ इबादत मान लिया जाता है। ये नमाज इबादत का जुज है, नमाज इबादत का हिस्सा है। कुरान करीम में कुरान इसे इस्तानत के पलड़े में लेकर आता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन दूसरे मकाम पर कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, इस्तानत हासिल करो सब्र के साथ, नमाज के साथ, सलात के साथ। तो पता चला कि इस्तानत जो है, नमाज और सब्र जो है, वो तो इस्तानत के हिस्से में आ गए हैं। तो फिर इबादत क्या चीज है, वो हम बता रहे हैं कि इबादत कहते हैं कि बाख्तियार तर्ज अमल, कि जिसमें इंसान मर्जी से इताअत करे और मर्जी से इनकार करे। वो बाइख्तियार तर्ज अमल के जिसके नतीजे का जिम्मेदार हजरत इंसान है, वो उसकी इबादत कहलाती है। मैं ये चाहूंगा कि हमारे जितने भी मुस्लिहीन और हमारी बहनें जितनी बैठी हैं, ये इस चीज को लिख लें, नोट कर लें। ये बहुत अहम तरीन नुक्ता है कि वो बाइख्तियार तर्ज अमल के जिसके नतीजे का जिम्मेदार हजरत इंसान होगा, वो उसकी इबादत होगी। एक इंसान की जो अल्लाह की इताअत करता है बाइख्तियार होकर, वो भी बाइख्तियार है। और वो जो अल्लाह का इनकार करता है, उसके अहकामात का इनकार करता है, वो भी बाइख्तियार है। दोनों सूरतों में वो बाइख्तियार है, आज़ाद है। वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों को और जिन्नों को इसलिए पैदा किया है, खल्क किया है कि वो बाइख्तियार रहें। इस याबुदून के लफ्ज में आपको वो खुद मुख्तारी और वो आज़ादी साफ दिखाई देगी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी इस्तानत। तो पता चला कि इस्तानत, नमाज जो है वो इस्तानत के अंदर आ गई, सब्र भी इस्तानत के अंदर आ गया कुरान करीम के अंदर। इबादत क्या चीज है, इबादत से होता क्या है। अब तखलीक का मकसद तो हो गई इबादत, अब इबादत का भी तो कोई मकसद होगा। तो मेहरबानी फरमा कर जरा सूरह बकरा आयत नंबर 21 निकाल लीजिए। सूरह बकरा आयत नंबर 21। अब देखिएगा कि इबादत का मकसद क्या है, इबादत क्या करती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वहां हम ये कह रहे थे कि इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं। तो फिर वो इबादत कैसे करते हैं, ये देखिएगा जरा। या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुम, ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो। रब्बुकुम अल्लज़ी खलक़कुम, वो रब के जिसने तुम्हें तुम्हारी तखलीक की है। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहलों की भी। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको। तकवा के बारे में हम बता चुके हैं कि मुत्तकी मोहतात को कहते हैं, तकवा एहतियात को कहते हैं। जो इंसान दुनिया की इस जिंदगी में जितना मोहतात होगा, वो उतना मुत्तकी। तो इबादत का पहला मकसद तो आपके सामने ये आ गया कि या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अब ये तकवा जो है, ये एक ऐसी खूबसूरत कैफियत है, हालत है, कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको रिक्वायर्ड है। मैंने अर्ज किया
کہ وہ جو پہلی آیت کہ ہم نے ان جنوں اور انسانوں کو نہیں تخلیق کیا ماں سوائے اس چیز کے وہ میری عبادت کر سکیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مشترکہ لایا عمل ہے کہ جو تمام دنیا کے انسانوں پر لاگو ہوگا۔ محتاط تو رہنا ہوگا، متقی تو بننا ہوگا۔ دیکھیے اگلی آیت لے لیجیے سورہ البقرہ، تو پتہ چلا کہ ایک تو عبادت کا مقصد یہ ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں۔ دوسری آپ دیکھ لیجیے 172، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت میں ہم بتا چکے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے، کہ تخلیق اس لیے ہوئے ہیں کہ عبادت ہو سکے، اور عبادت اس لیے ہوگی کہ وہ انسان میں نے عرض کیا کہ محدود بات نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، وہ انسان تقوی اختیار کرے۔ اب دیکھیے گا دوسری جگہ پر عبادت کیا کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، موضوع چیزیں، سوٹیبل جو ہیں وہ چیزیں کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ عبادت کرتے ہیں تو پھر شکر کرنا ہوگا، اور شکر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ عبادت کے اندر شکر یہ ہے کہ یوٹیلائز کیا جائے۔ شیئرنگ از کیئرنگ اینڈ کیئرنگ از شیئرنگ۔ ایک ایسا لا کہ جس کے اوپر پوری دنیا کو چلنا ہوگا، ایک ایسا لا کہ جس کے اوپر پوری دنیا کو چلنا ہوگا، وہ شکر کا قانون ہے، وہ تقوی کا قانون ہے، جو ہماری مذہبی گفتگوؤں سے بہت آگے کی بات ہے۔ اب دیکھیے سورہ حامیم السجدہ 41 کی 37 اگر آپ نکال لیں کائنڈلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، بس اللہ کو سجدہ کرو کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم اس کی عبادت کرتے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم میں سین جیم دال کے مادے پر جتنے الفاظ آئیں گے وہاں پر آپ کو ایوولوشن ملے گی، ارتقاء ملے گی، تبدیلی ملے گی، تغیر ملے گا، اپ گریڈ ہونا دیکھیں گے آپ اس کے اندر، کلاسیفائی ہونا دیکھیں گے آپ اس کے اندر۔ سین جیم دال کے مادے پر سجدہ، جس کی ایک سب سے خوبصورت علامت جب ہم نماز کے دوران سجدہ کرتے ہیں تو یہ ایک علامت ہے، یہ ایک علامت ہے کہ جس کے سامنے، کہ ہم اللہ کے سامنے علامتی طور پر اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں عبادت میں، اور اس سجدے سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری ذات متغیر ہوتی ہے، متبدل ہوتی ہے، ہم اپ گریڈ ہوتے ہیں، ہم کلاسیفائی ہوتے ہیں، ہمارے اندر ایوولوشن آتی ہے، ارتقاء آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ دیکھ لیجئے کہ عبادت کا ایک مقصد جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سجدہ۔ تو اب تین چیزیں کہ ہم نے یہ بتایا کہ نہیں پیدا کیا گیا جن و انسان کو ماں سوائے کہ وہ عبادت کریں، تو عبادت کرنے کا بھی تو پھر کوئی مقصد ہے، عبادت کیسے کی جائے گی؟ اب وہ یہ تین بڑی چیزیں بھی، اور بھی بہت سے نکات ہیں لیکن آج ہم مختصراً تین چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جس میں تمام انسان جو ہیں وہ ان تمام دنیا میں رہنے والے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کا تعلق ان تینوں چیزوں سے ہے، ان کا تعلق تقوی سے ہے، ان کا تعلق شکر سے ہے، ان کا تعلق سجدے سے ہے۔ اب وہ اہل کتاب ہیں، مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، تینوں کے اندر یہ چیزیں تینوں پائی جائیں گی، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اپنے رب کے سامنے جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں۔ لیکن وہ میں نے عرض کیا کہ وہ سجدہ کہ جس کے اندر تغیر ہے، ایوولوشن ہے، وہ قرآن کریم کا سجدہ ہے۔ وہ آپ دیکھیے سین جیم دال جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے یہ الفاظ آئیں گے وہاں پر ارتقاء آئے گا، ایوولوشن آئے گی۔ تو عبادت کے یہ تین بڑے مفاہیم کہ انسان کو تخلیق کیوں کیا گیا ہے، عبادت کر سکے، عبادت کیوں کی گئی ہے، فرض کیوں ہوئی ہے، کیوں ہم عبادت کریں گے، اس سے کیا مقاصد حاصل ہوں گے۔ ایک کہ آپ کو تقوی حاصل ہوگا، دوسرا آپ شکر کریں گے، تیسرا آپ ایوولوشن آئے گی، آپ کے اندر ارتقاء آئے گا سجدے کی صورت،
جس کی علامت آپ نماز کے طور پہ کرتے ہیں، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آپ کی اپنی لائف کے اندر آئے گی، چاہے وہ ایجوکیشنل اس میں آئے، ڈیولپمنٹ میں آئے، مینجمنٹ میں آئے، کسی بھی چیز کے اندر آئے۔ تو یہ تین اہم ترین چیزیں ہیں کہ جو ہمیں عبادت جو ہے وہ، اچھا اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ بھی ساتھ میں لے لیجئے کہ ہم نے عبادت کرنی کیسے ہے۔ ایک تو یہ تین چیزیں آ گئیں، یہ تین چیزیں ہمیں عبادت سے حاصل ہوں گی، تو ان کے ساتھ ساتھ وہ کون سے احکامات ہیں کہ جو تمام انسانوں پر لاگو ہوتے ہیں اور یکساں ہوتے ہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قانون میں تسلیم نہیں کرتا، یہ ہم پر لاگو نہیں ہوتا، اگر وہ ذرا سا بھی عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے۔ تو برائے مہربانی سورہ الانعام آیت نمبر 151 اگر آپ نکال لیجئے۔ اس صورت کی طرف بڑھنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ پیچھے ہم پڑھ رہے تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ تو عبادت کی بات کی، استعانت کی، اور پھر ہم نے صراط مانگی اپنے اللہ سے۔ تو بنیاد ہماری عبادت تھی، اس میں استعانت، اور پھر صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں وہ راہ دکھائیے کہ جس میں استقامت ہو۔ تو استقامت ہوگی تو عبادت ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اب استقامت کی طرف، اس راہ کی طرف ہم آئے ہیں جس سے وہ عبادت کے مرکز تک ہم پہنچیں گے، جس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو وہ صراط کی بات آ گئی ہے تاکہ پھر ہم یہ جان سکیں کہ یہ صراط ہمیں کس کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو یہ صراط جو ہے یہ لوٹتی ہے اس عبادت کی طرف، اس مرکز کی طرف کہ جس کی بات ہم کر رہے تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو لیجئے جناب سورہ الانعام کے اندر آیت نمبر 151، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان۔ یہ اگلی آیت شروع ہو گئی ہے، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ ترجمہ سن لیجئے جی، فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا ہے، وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے کے پاس نہ جاؤ، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق مت مارو، تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اگلی آیت جی، ولا تقربوا مال یتیم، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتے ہیں، اور جب بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ تمہارے اپنے رشتہ دار کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو، اللہ تمہیں یہ تاکید فرمائی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب یہ دو آیتیں، اب یہ دیکھیے گا تیسری آیت جو اگلی آیت ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے وہ تمہاری، یہ ہے وہ میری صراط، یہ ہے وہ میرا سیدھا راستہ، تو تم اسی پر چلو۔ وہ جو ہم کہہ رہے تھے، خدا سے مانگ رہے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ جس کی بنیاد ہماری عبادت تھی۔ یہ دونوں آیتیں 1000 مرتبہ پڑھیے، اس میں موجود یہ تمام تر قوانین کیا پوری انسانیت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ یہ وصایا جو ہیں، یہ جو وصیتیں ہیں جو رب کی طرف سے آئی ہیں تمام انسانوں کے لیے، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ تمام تر قوانین کیا تمام انسانوں کے لیے نہیں ہیں؟ یہ وہ مشترکہ لایا عمل نہیں ہے کہ جسے عبادت کہہ سکے، کہ خدا کی عبادت کیسے ہوگی؟ اور بے شک نماز اس کا جز ہے، بے شک روزہ اس کا جز ہے، عبادات عمرہ ہے، حج ہے، یہ تمام تر چیزیں اس کا جز ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ الحمدللہ
ہم یہ ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، یہ تمام تر کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں پھر اس بڑے کینوس کے اوپر رکھ کر عبادت کو بھی تو دیکھنا ہے کہ وہ کون سی عبادت ہے کہ جو تمام انسانوں کو ایک مشترکہ لائے عمل دیتی ہے۔ وہ مشترکہ لائے عمل یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں آیتیں آپ پڑھیے اور فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تم اسی پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، لعلکم تتقون، جو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ عبادت کے تین بڑے مقاصد ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ تخلیق کیوں ہوئی ہے؟ تاکہ عبادت کر سکیں۔ عبادت کیوں کریں گے؟ تاکہ تین چیزیں حاصل ہو جائیں، تقوی حاصل ہو جائے، شکر حاصل ہو جائے اور سجدہ حاصل ہو جائے۔ یہ تین بڑی چیزیں۔ تو آج جب ہم یہ عبادت کے موضوع پر آپ سے بات کر رہے ہیں تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ وہ جس کے ہاتھ میں سورج اٹھایا ہو اسے اس بات سے کیا لینا دینا کہ بازاروں میں چراغوں کے دام کتنے، وہ شہد کی مکھی، تو شہد کی مکھی کو کیا لینا دینا کہ بازار میں شہر میں گندگی کے ڈھیر کتنے ہیں، اس نے تو پھولوں پر بیٹھنا ہے۔ تو ایک مسلم اور مومن کے لیے یہ جاننا کس قدر ضروری ہے کہ ایک آزاد خود مختار خدا، یہ کس قدر ضروری ہے جاننا کہ ایک آزاد خود مختار خدا ہمیں آزاد خود مختار دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم آزادی اور خود مختاری کے ساتھ اس کا شکر کریں، اور اگر ہم اس کا انکار کریں، کفر کریں، تب بھی وہ آزادی ہم سے نہیں چھینتا۔ کس قدر خود مختار بااختیار خدا ہے۔ ایک آزاد خدا سے انسان یہی توقع کر سکتا ہے، ایک آزاد اللہ سے، ایک آزاد رب سے۔ تو عبادت جو ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ انسانی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے سے اللہ کی اطاعت کرے اور انسان اپنے ارادے سے اللہ کے حکم سے انکار کرے۔ دونوں صورتوں میں اس کی آزادی جو ہے وہ سلب نہیں ہے۔ یہ ہے وہ عبادت جس کے لیے انسان کو تخلیق کیا گیا۔ تو عبادت کا لفظ جو ہے جب ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر ہم نے اللہ کے سامنے عباد الرحمن بن کے دکھانا ہے۔ ان تمام تر آیات کی جن کی ہم بات کر رہے تھے، ان پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ ان میں ہم نے بتانا ہے کہ وہ کون سے پلان ہیں، وہ کون سا نظام ہے، وہ کون سی ایسی عبادت ہے جو تمام انسانوں پر یکساں لاگو ہوتی ہے، کہ ہم نے ان جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا ماں سوائے عبادت کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا لفظ استعمال کر کے تمام انسانوں کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے، اور پھر وہ مقاصد بھی بتا دیے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں۔ تو عبادت المصلحین میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دوسروں کی آزادی کا خیال رکھیں۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ آج ہم جس مقام پر آ چکے ہیں کہ عبادت المصلحین میں ہم دوسروں کی اصلاح کرنے کی، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں یہ یاد رکھیے کہ تربیت، اس انسان کی تربیت کبھی نہیں ہو سکتی کہ جو با اختیار نہ ہو۔ بے اختیار انسان کی تو تربیت نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے اگر کسی کی تربیت کرنی ہے تو پھر اپنے رب کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے کہ اس رب نے جو ہماری تربیت کی ہے تو اس تربیت کے اندر اس نے ہمیں آزاد رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے جو چاہے اس کے ساتھ کفر کرے، جو چاہے شکر کرے، تم آزاد ہو۔ لیکن آج ہم تربیتوں کے معاملے میں اپنی محدود پوائنٹس کے اوپر آ کر دوسرے انسانوں کو اپنا قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ عقائد کی شکل میں ہو، سیاست میں ہو، مذہب میں ہو، کسی بھی چیز کے اندر ہو۔ ہم سب سے پہلے اس سے اس کی آزادی چھین لیتے ہیں۔ وہ میں نے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے فرمایا تھا کہ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، کہ دیکھو تمہارا نظریہ تمہیں کیا دکھاتا ہے، تو اس سے بڑی شاید میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی تکریم اور عزت شاید ہی کسی انسان نے کسی انسان کو دی ہو کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دی ہے، کہ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، دیکھو تمہیں تمہارا نظریہ کیا دکھاتا ہے۔ کس قدر خوبصورت تربیت ہے۔ اور میں یہ اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ میری دعا ہے
کہ یہ آیت جو ہے یہ پاکستان کی پوری دنیا کی مسلم یونیورسٹیز اور مدارس میں اور اسکولز کے باہر اس کو سونے کے حروف سے لکھا جائے کہ بچوں سے ان کی آزادی، ان کی خود مختاری مت چھین۔ آپ کی تربیت اتنی خوبصورت ہونی چاہیے کہ اس کے منہ سے سوائے حق بات کے اور کچھ نکلے نہ۔ اس کے پاس آزادی کا تصور، ہمارے بچے کے پاس یہ نہ ہو کہ میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گا، بلکہ ہم اپنی تربیت سے اس کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو حق ہوگا آپ وہ چاہیں گے، جو سچ ہوگا آپ وہ چاہیں گے۔ یہ کام بہت مشکل ہے لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ ہم نے تربیت المصلحین میں اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ اللہ کی عبادت میں اللہ نے ہمیں بااختیار بنایا ہے، تو پھر ہم نے بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کا نظام جس انسان کے سامنے رکھنا ہے اس کی آزادی اور خود مختاری کا بہت دھیان رکھنا ہے۔ اس کی تربیت کرنی ہے تو پھر اس انداز میں کرنی ہے کہ وہ، میں نے کہا کہ خوبصورت ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس کسی کو وصیحت یا نصیحت کرنے کے لیے عمل موجود ہوتا ہے، باتیں نہیں ہوتی۔ وہ اپنے عمل سے بتا دیتے ہیں کہ آزادی کا تصور یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا جو دل چاہے آپ وہ کریں، آزادی کا تصور یہ ہوگا کہ جو حق ہوگا آپ وہ چاہیں گے، جو سچ ہوگا وہ آپ وہ چاہیں گے۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنی خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دفعہ میں پھر دو تین نکات جو ہیں ان کو میں رپیٹ کرتا ہوں جی، تاکہ آپ کو آپ کی یاد دہانی بھی ہو جائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایاک کا مطلب ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک کہ جس کی خاطر آپ نے سب کو رد کر دیا ہو، وہ ایک کہ جس پر آپ کو یقین ہو، بھروسہ ہو، اسے ایاک کہا جاتا ہے۔ نعبدو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ با اختیار طرز عمل کے جس کے نتیجے کا ذمہ دار حضرت انسان ہوگا، یہ اس کی عبادت ہوگی۔ وہ با اختیار طرز عمل کی جس میں انسان اپنی مرضی سے اطاعت کرے گا اور اپنی مرضی سے بغاوت کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک آزاد خود مختار رب خالق اپنی مخلوق کو آزاد اور خود مختار دیکھنا چاہتا ہے، اور کسی بھی انسان کی تربیت کے لیے آپ کو اس کی آزادی کا خیال رکھنا ہے۔ بے اختیار انسان کی آپ تربیت نہیں کر سکتے، با اختیار انسان کی ہم تربیت کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ بالخیر۔ آج کا پروگرام یہیں تک ہے جی۔ آپ تمام احباب کے وقت کا شکریہ۔ اللہ آپ سب کے دلوں پر تسکین قرآن نازل فرمائے اور محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ آمین۔ بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے عبادت کے معنی بہت تفصیل کے ساتھ، بہت وضاحت کے ساتھ آج پیش کیے ہیں، جس میں ہمیں جو نکات آپ نے دوبارہ سے رپیٹ کر کے شیئر کیے ہیں کہ اس میں تقوی آ جاتا ہے اور اس میں شکر کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اور ساتھ اس میں سجدہ کرنا ہے اور صراط مستقیم کی پوری آپ نے وضاحت کی ہے۔ تو اگر ممبرز میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہے جی آج کے ٹاپک کے حوالے سے، یا اپنی کوئی رائے شیئر کرنا چاہیں تو آپ مائک انمیوٹ کر کے بات کر لیجئے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ السلام۔ جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں جی؟ جی اچھا سر، بہت اچھا آج کا ٹاپک تھا، بہت اچھا لگا ہے۔ اچھا بس اس میں میرا ایک وہ تھا کہ آج کی جو پریزنٹ دنیا ہے اس میں بہت سے لوگ ایک طرح سے نا عبید بنا دیے گئے ہیں، مطلب مجبور بنا دیے گئے ہیں، جو کہ ایک سمجھ لے سرمایہ دھرانہ نظام کی وجہ سے ہے۔ تو اس میں ہم آگے فی الحال اس کو اپنے عبد میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ میرا ایک کویشچن ہے، تو اگر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے تو شکریہ۔ جی جی جزاک اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت سوال آپ کا، اور اس کا جواب یہ ہے جی کہ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج تمہارے لیے دین تمام ہوا، اور الیوم اکملت لکم تمہارے لیے مکمل ہوا اور تمام ہوئی تم پر نعمتیں۔
تو دین کی تکمیل کا تعلق نعمتوں کے تمام ہونے پر ہے۔ جب تک ہم لوگ تسلیم اور تقسیم کے قانون کو نہیں مانیں گے، جس کی بات کیو ڈبلیو ایس کر رہی ہے، ہماری پوری ٹیم یہ بات کر رہی ہے، پورا فاؤنڈیشن ہمارا، کہ جب تک ہم تسلیم و تقسیم کے قانون پر پورے نہیں اتریں گے، اس وقت تک ہم عبید کے عبید رہیں گے، ہم عباد نہیں بن سکتے۔ عباد بننے کے لیے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا دوسروں کے حقوق کو، دوسروں کی آزادی کو، خود مختاری کو تسلیم کرنا ہوگا، اور جو صلاحیتیں، رزق، جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، جب تک آپ اسے تقسیم نہیں کریں گے۔ تو لا الہ الا اللہ اسلام ہے، محمد رسول اللہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ تسلیم ہے، محمد رسول اللہ تقسیم ہے۔ آپ سے نے فرمایا کہ اللہ رازق ہے، میں قاسم ہوں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تقسیم کر کے دکھائی ہے۔ تو بات جو آپ نے فرمائی ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ سرمایہ داری نظام کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو عبید بنایا جاتا ہے، چونکہ ان کی ضروریات کے آگے بند باندھے جاتے ہیں، ان کی ضروریات کی خاطر ان کی مجبوریوں کو خریدا جاتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نعمتیں تمام کر دیں تو دین مکمل ہو جائے گا۔ تو کوشش کر کے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کرنی ہی یہ ہے کہ ہم تسلیم و تقسیم کے اس قانون کو لے کر آئیں، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نفاذ کی طرف بڑھنے سے پہلے نفوس تیار کریں کہ جن کے اندر یہ احساس ہو کہ جس طرح آپ نے ماشاءاللہ فرمایا ہے، سوال کیا ہے، یقیناً آپ کا احساس بہت خوبصورت ہے کہ اللہ کرے کہ ہم عبید کے بجائے عباد بن جائیں۔ تو عباد کے لیے ہمیں اپنی خود مختاری کا خیال رکھنا ہے، دوسروں کی خود مختاری کا خیال رکھنا ہے، دوسروں کے حقوق کو تسلیم کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنا ہے، یقیناً انشاءاللہ ہم عبید سے عباد بن سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ سر، آمین۔ اور انشاءاللہ اس میں ہم مزید بھی کریں گے، اور بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اس نظام کی وجہ سے ایک مزدور بھی عبید بن گیا ہے، اور ایک پڑھا لکھا انسان جو بھی ہے، جس فیلڈ میں بھی ہے، وہ بیسیکلی اس کی صلاحیتوں کو خرید لیا گیا ہے۔ تو یہ ہے جو میں نے فیل کیا ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ جی فراز صاحب آپ بات کیجیے گا۔ جی السلام علیکم۔ جی پہلے تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سیشن رہا ہے عبادت کے حوالے سے۔ پہلے کچھ چیزیں کلیئر تھیں، لیکن آج جو اس میں مزید نکات ایڈ ہوئے ہیں ان سے تو بہت ہی زیادہ کلیئرٹی مل گئی ہے۔ اور دوسری ایک چیز، جیسے ابھی ڈاکٹر عزیز نے بھی بات کی ہے، تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس ایک کہنے کے ذہنوں میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم تو سرمایہ داری نظام کے اندر محتاج ہیں یا مفلوج ہیں، جب تک نظام چینج نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھوڑی سی ہماری غلط فہمی بھی پیدا ہو چکی ہوئی ہے، ذہنوں کے اندر ڈال دی گئی ہے سنا کے، کہ بیسیکلی تو دیکھنا یہ کہ سرمایہ داری نظام کہتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک مزدور ہے، اس کو آپ نے کم پیسے دینے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، آپ نے اس کو زیادہ پیسے دینے ہیں۔ تو اگر میرے پاس گنجائش موجود ہے اور میں کسی کو ایز اے مزدور اپنے پاس لے کر آتا ہوں تو میں اس کو زیادہ پیسے دے سکتا ہوں۔ میں پابند نہیں ہوں کہ میں اس کو 3,000 جو دہاڑی ہے اس کی وہی دوں گا، میں اس کو 5,000 بھی دے سکتا ہوں اگر میرے پاس گنجائش موجود ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ سمجھ آتی ہے کہ ہم نے نگیٹ سب سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے جو کہ اس نظام کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے، تاکہ آہستہ آہستہ وہ عمل جو ہے وہ پاپولر ہوتا جائے گا، خود بخود اس نظام کے خلاف یا ان غلط چیزوں کے خلاف آواز بلند ہونا شروع ہوتی جائے گی۔ اس کی ایک بڑی سمپل سی مثال اور بھی دے سکتے ہیں ہم، کہ آج کا جیسے ہمارا پروسیسڈ فوڈ بہت کھا رہے ہیں ہم، اور غیر معیاری اور غیر صحت مندانہ طرز زندگی ہم نے اپنایا ہوا ہے، تو یہ بھی اللہ کے نظام سے ایک قسم کی کہنے کے بغاوت ہے، یا اس سے روح گردانی ہم کر رہے ہیں انجانے میں یا جانے میں۔ تو یہ بھی ہمارے اندر شامل ہونی چاہیے چیز، کہ یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے کہ ہم نے اپنی خوراک کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ جیسے ابھی زبیر بھائی نے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 بھی دکھائی کہ اس میں طیبات کا بھی ذکر آیا ہے کہ وہ چیزیں کھائیں جو کہ موزوں ہیں، مناسب ہیں، کمپیٹیبل ہیں ہماری باڈی کے ساتھ۔ تو یہ بھی نگیٹ ہم کریں گے اس آرٹیفیشل فوڈ انڈسٹری کو یا پروسیس فوڈ انڈسٹری کو جب ہم اس کا استعمال ترک کر دیں گے۔ ہمیں ان کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی زندگیوں کے اندر وہ نیچرل وے آف لیونگ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے،
جس کے ذریعے سے ہم ان کی نگیشن میں چلے جائیں. اور یہی کلمہ بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی سب سے پہلے نگیشن آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اس میں ہم نگیٹ کر دیتے ہیں. ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، ہم ان کو تبدیل نہیں کرتے، بلکہ ان کو نگیٹ کر کے اس طرف چلے جاتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے ہدایات لینی ہے. تو اسی طرح اگر ہم معاشرے کے اندر رسومات ہوتی ہیں، شادی بیاہ پہ بہت خرچہ کیا جاتا ہے، دکھاوا کیا جاتا ہے، جہیز دیے جاتے ہیں بہت زیادہ زیادہ، تو ہم ان کی نگیشن میں چلے جائیں. تو یہ نظام کی نگیشن ہی آپ کو نظام کی کنورژن کی طرف لے کر جائے گی. اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جو انبیاء کرام نے بھی اپنایا، کہ وہ نگیٹ کرتے تھے اور اس نظام کے اندر جو کام ہوتے تھے ان میں سے خود کو نکال دیتے تھے. اور پھر جتنے لوگ ایمان لے کر آتے تھے وہ بھی وہ عمل نہیں کرتے تھے، تو آٹومیٹکلی ایک نیا نظام بن جاتا ہے جس میں مزدور کو تنخواہ زیادہ مل جائے گی، جس میں بھائی چارہ زیادہ قائم ہو جائے گا، جس میں رسومات کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھ کے اندر بہت کچھ ہے جو کہ ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنی صحت کے ساتھ، کھانے پینے کے ساتھ، سونے جاگنے کی روٹین کے ساتھ، کام کی روٹین کے ساتھ، اور اپنے خرچ کرنے کی عادات کے ساتھ بھی. بہت شکریہ جی. جی بالکل فراز صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت وضاحت کی ہے اس کی، اور فرق اینگلز کے ساتھ، اور جو مثالیں آپ نے پیش کی ہیں ہماری ڈیلی لائف کے حوالے سے. اسی طرح جتنا ہمارا انفلوئنس ہے، جتنا ہمارا اختیار ہے، اسی دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے ہم جتنی تبدیلی کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت فرق پڑ جائے گا ہماری زندگی کے اندر. اور ہمارا جو ایک سکون کی طرف جو ہماری ایک کوشش ہے کہ ایک دلی سکون ہمیں مہیا ہو جائے، ہمیں ایک ایسی زندگی گزاریں جس میں ہم اپنے آپ کو عبادت کی سٹیٹ میں سمجھیں کہ ہم اللہ کے بندگی کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سروس جو کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو جو چیز ہمارے اختیار میں ہے ہم اسی کا ہم نے جواب دینا ہے، جس طرح آج ہم نے پڑھا ہے کہ وہی عبادت ہے جو ہم خود مختاری کے ساتھ کر سکتے ہیں. جس چیز کی ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، جو اختیار ہی نہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ ہمارے سے اس کا سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جب سب تبدیلی اپنے اندر تغیر لے کر آئیں گے تو پھر اسی طرح پھر سب کی جو چینج ہوگا وہ مجموعی طور پر ایک معاشرے میں تبدیلی لے کر آئے گا، جس کی وجہ سے قوم کی تبدیلی آتی ہے، تغیر آتا ہے، اور اس کی وجہ سے قوم کی حالتیں بدلتی ہیں. تو یہ ایک سسٹم، یہ جو ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے، اس کو انسانی نفس سے ہی شروع ہونا ہے. ہر نفس نے اپنا اپنا کام کرنا ہے. پہلے اپنے اندر تقوی ڈیولپ کرنا ہے، اس کے بعد شکر کا ایلیمنٹ لے کر آنا ہے، اور اس کے بعد سجدہ جو کریں گے ہم، اس کی جو علامت ہم دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے اندر وہ تغیر پیدا ہو، ایک اپ گریڈ ہو، ایک ایوولوشن، ارتقائی سٹیٹ ہو. تو یہ ہم نے پروسیس کو فالو کرنا ہے اپنے معاملات کے اندر. جی سعد رحمان صاحب، آپ اپنی بات کیجیے گا. جی السلام علیکم تمام ممبرس کو. وعلیکم السلام. امید کرتے ہیں تمام ممبرس خیر و عافیت سے ہوں گے. ماشاءاللہ میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا، معذرت، لیکن وہ جو سجدے کا میں نے زبیر بھائی سے ابھی سنا ہے تو مجھے اس میں ایک پوائنٹ جو ہے وہ پروگریشن یا ایوولوشن، ارتقاء، یہ بڑی اچھی چیز مجھے لگی. اور اس میں سب سے بڑی بات، اچھی بات یہ کہ یہ جو پروگریشن یا ایوولوشن تھی، جب سے میں نے یہ کمیونٹی جوائن کی ہے واضح نظر مجھے آئی ہے الحمدللہ. کمپریہنشن جو سیشن ہونے سٹارٹ ہوئے ہیں، زبیر بھائی نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ سجدہ کیا ہے اپنے کلام کے ساتھ، مطلب اوسم، بہترین ماشاءاللہ. اور بس دوسری بات یہ اچھا ہو گیا جو ابھی بات سٹارٹ ہوئی ہے. میرے ذہن میں یہ چیز مور اور لیس جھلکتی رہتی تھی کہ جب انسان اپنے ذمہ داریاں پوری کرتا ہے اپنے سرکل آف انفلوئنس کے اندر، تو پھر دنیا میں جو ہے وہ تبدیلیاں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا پلٹ کے رکھ دی وغیرہ وغیرہ، وہ دور کی بات، تو وہ کیسے ہو جاتا تھا یہ وغیرہ وغیرہ. تو پھر جب بچپن تھا تو ہم بھی ایسے ہی سوچتے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم بات کلیئر ہونا شروع ہوئی. ابھی مجھے یہ لگتا ہے، میں بھی ایسا ہی ہو، اگر نہ ہو تو میری اصلاح کیجیے گا کائنڈلی،
کہ مجھے لگتا ہے کہ جو انسان اپنے سرکل آف انفلوئنس کے اندر ذمہ داریاں پوری کرتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی قوم مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مسلمان ہو نہ ہو، کوئی بھی وہ ایز اے انسان ہو، تو جو بھی انسان ذمہ دار ہوتا ہے اپنے سرکل آف انفلوئنس کے اندر، آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم اس کے اوپر ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ذمہ داریاں آہستہ آہستہ، اور جو باعمل نہیں ہوتا اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی کوئی نہیں ہوتی، ود دا پیسج آف ٹائم وہ ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ اسے چھین لیا جاتا ہے۔ جب ذمہ داریاں بھی چھین لی جاتی ہیں تو ظاہری بات ہے پھر وہ تو درجات کا پھر مستحق ہی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان کہیں پر بھی دنیا میں ہے، وہ کسی بھی لیول پر ہے، وہ آہستہ آہستہ جب اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا چلا جاتا ہے، اس کے اوپر مزید ذمہ داریاں عائد ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر وہ ذمہ داریاں پوری کرتا چلا جاتا ہے، پھر وہ ذمہ داریاں عائد ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ جب ذمہ داریاں، انسان کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ ذمہ داریاں اپنی پورا کرتا چلا جائے، کوئی کسی بھی لیول پر ہے، تو آہستہ آہستہ پھر وہ جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک گروہ بن جاتا ہے۔ پھر جب وہ گروہ بن جاتا ہے پھر وہ ایک طبقہ کہہ لیں، پھر معاشرہ کہہ لیں، اینڈ دین سوسائٹی وٹس۔ تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے، اور ایسا مجھے ایکسپیرینس بھی ہے۔ تو اس میں اگر کوئی رہنمائی مزید عنایت فرما دیں زبیر بھائی، سو وڈ بی ریئلی ریئلی گریٹفل۔ جزاک اللہ۔ تو جی بالکل ضرور، جی زبیر صاحب۔ جی جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں میں برکتوں میں محفوظ رکھے جی، آمین یا رب العالمین۔ دراصل آپ کی پوری گفتگو جو ہے سعد بھائی، وہ قرآن کریم کی ایک آیت کو بیان کر رہی ہے، اور ہم نے بہت معذرت کے ساتھ اس آیت کے ساتھ جو حال کیا ہے ہم نے، وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ تو آیت ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ وہ جو سعد بھائی فرما رہے تھے کہ جو انسان اپنے آپ کو پھیلاتا چلا جاتا ہے اپنی ذمہ داریوں کو، تو اس پر ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں ترجمہ اس کا کیا گیا کہ اللہ کسی انسان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو سوال کرنے والوں نے یہ سوال کیا کہ کیا اللہ بوجھ ڈالتا ہے؟ تو اب جواب دینے والے خاموش۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ ڈالتا ہے لیکن اس کی ہمت کے مطابق۔ انہوں نے کہا نہیں جی، بوجھ ڈالنے والا کوئی بھی انسان جو ہے وہ دوسرے پر بوجھ اس وقت ڈالتا ہے جب وہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو آپ اللہ کے بارے میں جب یہ بات کریں گے کہ جی اللہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو بات اصل میں جب ہم آیت سے باہر جاتے ہیں تو پھر ہمیں تعویلیں دینی پڑتی۔ اب قرآن کریم کے اندر جب آئیں گے تو پھر آپ دیکھیے کہ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا، لا یکلف اللہ نفسا الا، ما سوائے، الا وسعها، ما سوائے اس کی وسعت کے۔ آپ یہ بتائیے کہ اللہ اپنے 99 ناموں میں واسع ہے، واسع ہے، وسیع ہے، وہ ہر لمحہ وسیع ہو رہا ہے، وہ واسع ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ بطور انسان، آپ کی گفتار اور کردار میں آپ کتنے وسیع ہیں، آپ اپنے کردار کے اندر۔ اب یہ وسعت طے کرنے کا جو پیمانہ ہے، یہ آپ نے، میں نے، ہم نے خود متعین کرنا ہے۔ ایک انسان ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری اٹھاتا ہے، ایک انسان ہے وہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، ایک انسان ہے وہ شہر کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، ایک انسان ملک کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ یوں وہ جوں اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرتا چلا جاتا ہے، وسع کے قانون کے مطابق وہ اپنے آپ کو وسیع کرتا چلا جاتا ہے، تو یہ تمام تر تکلیفیں اس کی با اختیار تکلیفیں ہوتی ہیں جنہیں وہ گلے لگاتا ہے۔ خدا اس کے اوپر ان چیزوں کو، تمام تر چیزوں کو لاگو نہیں کرتا یا اسے مجبور نہیں کرتا۔ جس طرح کہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کسی انسان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے، اور وہ بوجھ کی تو بات کر ہی نہیں رہا تھا، وہاں پر بات تو ہو رہی تھی تکلیف کی۔ تو پتہ چلا کہ تکلیف برداشت کرنے کا پیمانہ جو ہے وہ حضرت انسان کی وسعت ہے، انسانی ذات کی وسعت جو ہے وہ اس کی تکلیف برداشت کرنے کا پیمانہ ہے۔ جو انسان جتنا وسیع ہے، جتنا وسیع کرتا چلا جائے گا، وہ تکلف کے اندر وہ چیزیں اس کے اندر آتی چلی جائیں گی، اس کے اوپر ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور ایک نبی، جو آپ نبوت کی بات فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم دیکھتے ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر دعویٰ جو ہے وہ عالمینی ہو، جو دے بھی قرآن رہا ہو کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو وہاں پر آپ پھر دیکھیے کہ ذمہ داریوں کی کیا حالت ہوگی۔
وہاں پر ایک زندگی کس مقام پر ہوگی، وہاں پر وہ ذات کس مقام پر ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بالکل آپ نے یہ جو بات فرمائی ہے جی، کہ جو انسان اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے آپ کو وسیع کرتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کے حساب سے اس پر ذمہ داریاں ڈالتا چلا جاتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو تکلیف برداشت کرنے کا پیمانہ جو ہے وہ حضرت انسان کی وسعت ہے، یہ قرآن کا قانون ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغوں کو اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے، اور اس وسعت کے اندر اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے، اور دیکھیے ایک بات بھی، ایک اور بھی بڑی اہم ترین بات ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جن معاشروں میں حقوق کی جنگ ہے، جن معاشروں میں حقوق کی جنگ ہے، وہاں پر فرائض میں کوتاہی ہے۔ قرآن کریم کا یہ اعلان ہے کہ جہاں پر فرائض مکمل ہو جائیں وہاں پر حقوق مانگنے نہیں پڑتے بلکہ حقوق مل جاتے ہیں، دروازے پر آن ڈور سٹیپ ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن یہ ان قوموں کی بات ہو رہی ہے جہاں پر فرائض کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ حقوق حق کا طلبگار وہی ہو سکتا ہے جو اپنے فرائض کے اندر مکمل ہو۔ تو اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اپنے فرائض جو ہیں وہ مکمل کریں نہایت ایمانداری کے ساتھ، تو ہمیں ان حقوق کی جنگ سے بھی ہم لوگ بچ جائیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاک جزاک اللہ زبیر بھائی، یقین کریں بہت ہی مطلب حوصلہ افزا کہ انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے، جو کنفیوژن ہوتی ہے، جو تذبذب کا شکار ہوتا ہے کہ یار میں صحیح ٹریک پر ہوں یا نہیں ہوں، میں یا کوئی معاملہ آ گیا، یار دنیا تو کس اینگل سے دیکھ رہی ہے، ہم اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، یار یہ نہ ہو کہ ہم کہیں اور بھٹک جائے۔ تو یہ جو بھٹکنے سے بچنے کے لیے یہ جو پلیٹ فارم، اور یہ صرف یہی پلیٹ فارم ہے، باقی سارے جو ہے نا وہ تسلیاں دیتے ہیں، وہ جو بھی ہے نا وہ آپ کو جھوٹی تھپکیاں دیتے ہیں، آپ سیٹسفائی مطلب تھیوریٹیکلی تو نہ ہی کرنے کے برابر ہے، پریکٹیکلی تو بالکل ہی نہیں سیٹسفائی کرتی نا۔ یہ ماشاءاللہ، اور میں نے ویسے تو بہت زیادہ علم نہیں ہے تھوڑا ہی انیشیل اسٹوڈنٹ ہوں الحمدللہ، لیکن میں نے زبیر بھائی یہ دیکھا ہے اور تمام کیو ڈبلیو ایس ممبر سے کہ میں نے یہ جب سے اس اسکول آف تھاٹ، جس اسکول آف تھاٹ کی لیگسی کو ہم لے کر چل رہے ہیں، میں نے بہت سے اسپوکس پرسنس کہہ لیں یا تھاٹس کہہ لیں، اسکول آف تھاٹس جو آج کل بھی ہیں، جو اس زمانے میں بھی تھے، ان کو بھی پڑھا ہے، اور آج کے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ان کو بھی کسی حد تک، کیونکہ میری جو ہابی کہہ سکتے ہیں، میں کوکنگ کر رہا ہوں یا کچھ اور کام کر رہا ہوں، تو میں یہ لیکچر زبیر بھائی کے بھی اسی دوران سن رہا ہوتا ہوں موسٹ آف دا ٹائم، اور باقی بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری نظر میں آج تک کوئی ایک بھی سنٹینس جو پازیٹیو ہو یا جو واقعی امپیکٹ فل سنٹینس ہو پریکٹیکلی، وہ آج تک میرے ناقص علم کے مطابق وہ کہیں پر بھی قرآن سے باہر سے کوئی بھی بندہ نہیں لے کر آیا، اور وہ موٹیویشنل اسپیکر بے شک انگلش پرسن ہو، پرتگیز ہو، چائنیز ہو، عربک ہو، اردو والا ہو، کوئی انسان جو یونیورسل ٹروتھ بات کر رہا ہو، جو امپیکٹ فل ہو، جو واقعی ٹھیک ہو، وہ قرآن سے باہر سے مجھے آج تک کوئی بھی نہیں ملا۔ وہ آلریڈی اس اسکول آف تھاٹ نے وہ آلریڈی بیان کیا ہوا ہوتا ہے الحمدللہ، وہ میرے نالج میں بعد میں آئے یا پہلے سے ہو، لیکن وہ ہوتا اس اسکول آف تھاٹ کے اوپر ہی ہے۔ تو بہت شکریہ سر، میں آپ یقین نہیں کر سکتے کہ میں کتنا گریٹفل ہوں اس اسکول آف تھاٹ کا، جنہوں نے قدم قدم پر گرنے سے بچایا ہوا ہے الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر، ہمیشہ سلامت رہیں۔ جی بہت شکریہ سعد آپ کا بھی۔ اور سب چیزیں جو ہیں قرآن میں تو سارا علم موجود ہے، تو اگر کوئی انسان قرآن نہیں بھی پڑھتا ہے لیکن جب وہ حق کی بات پر پہنچتا ہے تو وہ یقیناً قرآن میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہے جس کو شاید ہم نے بھی نہیں سمجھا ہوتا ہے یا کسی اور نے سمجھا ہوتا ہے تو اس کو اس طرح سے بیان نہیں کیا ہوتا ہے، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہم صرف اپنے تک محدود نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پوری دنیا کا، یونیورس کا، سارے عالمین کا علم اس کے اندر موجود ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ اس کے باہر ہو۔ تو وہ تو سمجھنے والے کی سمجھ پر ہے، اس کی کتنی وسعت ہے کہ وہ کتنا سمجھ سکتا ہے اور کتنا اس کو
आगे फिर पहुंचा सकता है लोगों तक। और हम फ़र्क दीन के लोगों को भी जब सुनते हैं, फ़र्क मज़ाहिब के लोगों को भी अगर आप सुने, साइंस के लोगों को सुने, आप हिस्ट्री के लोगों को सुने, तो जब भी कोई आपको हक की बात वहाँ पे मिलेगी तो आपको अगर कोई आयत याद आ जाएगी तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं और आपको समझ आती है कि बिल्कुल कुरान में ऐसी बात कही गई है, तो आपके लिए वो फर्दर वैलिडेशन हो जाती है उस बात की। जी, अगर और कोई मेंबर कोई बात करना चाहें या कोई सवाल पूछना चाहें तो आप प्लीज़, अभी टाइम है हमारे पास। जी मिस जवेरिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम। वबरकातुहू। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें नोट्स रंग बिरंगी पेंसिलों से मैंने बनाए। तो उसमें सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगी फराज साहब ने जो एक बहुत अच्छे से वन लाइनर दिया है कि जो सिस्टम्स गलत हमारे अतराफ में होते हैं, हमारे घरों में होते हैं, अगर हम वो इतनी इस तरह से उनको इंडोर्स किया जाता है कि वो सही है कि उस गलत को भी हम तस्लीम कर लेते हैं। तो उसको हिट करने के बजाय ये है कि आप समझ लें कि एक मोतियों की लड़ी है, आप भी उसके अंदर पुरोए हुए हैं, अगर आप खुद को उसमें से निकाल लेंगे तो वो कमजोर हो जाएगी। मतलब ये एक बहुत सही बात है कि अगर जहेज हो गया, ये दिखावा हो गया तकरीबात में, या और बहुत सी चीजें हैं जिसमें फराज साहब ने बहुत सारी एक बेसिक चीजें भी बताई। अगर ट्रेंड चल रहा है कोई, अगर आप उस ट्रेंड के साथ बह जाएंगे तो एटलीस्ट आप अपने खुद को तो विड्रॉ करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना एक ग्रुप विड्रॉ होगा तो वो सिस्टम फिर खुद कमजोर हो जाएगा। जैसे अभी बाइकआउट का सिस्टम शुरू हुआ था तो दोनों टाइप की वेव्स थी, लेकिन इट्स रियली हिट हार्ड जब बाइकआउट किया गया। तो ये इसकी बहुत अच्छी एक मिसाल है, और हर एक का इनफिरादी यानी फैसला था, कोई बाय फोर्स नहीं करा था। दूसरे मैं चाहूंगी कि सर जी से दरख्वास्त है कि सजदे को थोड़ा सा वाजे कर दे। सजदे की जो उन्होंने डेफिनेशन दी है, तो झुक जाओ और फिर उसमें बेहतरी होती है, थोड़ा सा अगर उसकी वजाहत कर दें तो एक थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जी जज़ाकल्लाह। जी जुबैर साहब, आपका माइक म्यूट पर है। हाँ जी। जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत शुक्रिया। मेरी बहुत ही प्यारी बहन जवेरिया हमेशा की तरह खूबसूरत आवाज़ के साथ, हौसले के साथ हमें हौसला देती हैं। अल्लाह आपको बहुत सलामत रखे। उससे पहले मैम नाइला, अल्लाह पाक आपको सेहत सलामती अता फरमाए, और आपका भी फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। अल्लाह आपको सेहत सलामती अता फरमाए। जी, सजदे के बारे में पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन आपको हुक्म है तो मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ कि सीन, जीम और दाल के मादे पर ये लफ्ज़ पूरे कुरान करीम में जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर आपको इर्तिका मिलेगा, एवोल्यूशन मिलेगी, चेंजिंग्स मिलेगी, अपग्रेड होना मिलेगा। कैसे? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्स वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यसजुदान। तो वहाँ वो कहता है सूरह रहमान में, वन नज्मु वश-शजरु यसजुदान, के उससे पहले वो कहता है वश-शम्स वल क़मरु बिहुस्बान, के एक हिसाब है सूरज का और चांद का। और फिर आगे मिसाल देता है कि वन नज्मु वश-शजरु यसजुदान। आम तर्जुमा उसका ये किया जाता है कि सितारे और दरख्त जो हैं ये सजदा कर रहे हैं। तो मैं अर्ज कर चुका हूँ कि नज्म जो है वो कहते हैं किसी भी चीज़ के फूटने को। तो वो ज़मीन पर जो जड़ी बूटियां फूटती हैं उन्हें भी नज्म कहा जाता है, और आसमान पर जो सितारे फूटते हैं उन्हें भी नज्म कहा जाता है। वो जिनको देखने के लिए बगौर गौर से देखना पड़े, मुताला करना पड़े, वो नज्म के उसमें आते हैं। तो ये जो जड़ी बूटियां होती हैं ये भी नज्म होती हैं, और वो जो आसमान पर सितारे हैं उन्हें भी नज्म कहा जाता है। तो कुरान करीम जो होता है वो जो कुरान करीम का अंदाज है वो इररेलेवेंट जो है मिसाल नहीं देता कि वो सितारों की बात करे और फिर सात दरख्तों की बात करते। वो ये कहता है वन नज्म वश्शजरु यसजुदान, कि जब एक बीज फूटता है तो उसके फूटने से लेकर दरख्त बनने तक का जो अमल है ये सजदा है। तो ये सजदा आप देखिए कि वो एक बीज को दरख्त बनने तक जितने मराहल से गुजरना पड़ता है, ये इर्तिका, ये एवोल्यूशन, ये सजदा
آپ کو اس بات کے اندر صاف دکھائی دے گا۔ اس سے پیچھے والنجم والشجر یسجدان سے پہلے والشمس والقمر بحسبان کے لفظ، اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا، کہ اے میرے ابا جی میں نے دیکھا ہے کہ 11 چاند سورج سیارے جو ہیں یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ چاند کا سجدہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ چاند کا سجدہ یہ ہے کہ وہ پہلی تاریخ میں بہت باریک ہوتا ہے اور 14 تاریخ پر جا کر وہ مکمل ہو جاتا ہے، گول ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ یوں وہ نتھنگ سے وہ مکمل ہوتا ہے، جا کے نہ ہونے سے وہ ہونے میں آتا ہے پہلی تاریخ سے 14 تک، اور پھر 14 سے 28 تک پھر دوبارہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ارتقاء ہے اس کی زندگی کے اندر، یہ جو ایولیوشن ہے اس کی زندگی کے اندر، یہ اس کا سجدہ ہے۔ تو چاند سورج بھی سجدہ کر رہے ہیں، دنیا کی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، اور یہی سجدہ ہے کہ ایک مومن جب نماز کی حالت میں اس کے اندر آپ دیکھیے کہ وہ 3 مقامات اس کے، کہ وہ قیام، رکوع اور سجدہ، یہ تینوں چیزیں اس کی ایولیوشن، اس کی حرکت کو بیان کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ ایک ارتقاء کا سفر ہے جو یہ کر رہا ہے۔ سجدے کے اندر وہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو وہ جو مثال آئی درخت کی کہ والنجم والشجر یسجدان، تو پتہ چلا کہ جو درخت کا سجدہ ہوتا ہے وہ اتنا کمال ہوتا ہے کہ ایک درخت زمین کے اندر کی طرف بھی بڑھ رہا ہوتا ہے اور آسمان کی طرف بھی بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جس کی روٹ مضبوط ہوتی ہے اس کا فروٹ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ جتنا زمین کے اندر دھستا چلا جاتا ہے اتنا آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ 2 وے کنیکشن ہے کہ سجدہ کرتا یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ ارتقاء، وہ ایولیوشن پیدا کرتا ہے کہ جس میں ایک طرف تو وہ خالق کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ مخلوق کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک مومن کا سجدہ جو ہے یہ اس درخت کے سجدے کو بھی آپ سامنے رکھیں کہ والنجم والشجر یسجدان، کہ نہ ہونے سے اس کا ہونا، بیج کے پھوٹنے سے لے کر اس کا درخت بننا، اس پوری ایولیوشن کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اور ایک مومن، ایک مسلم جو ہے اس کی صلاۃ، اس کا سجدہ جو ہے وہ بھی یہی کرتا ہے کہ وہ 2 وے کنیکشن کرواتا ہے۔ ایک تو وہ آسمان کی طرف اپنے رب، مطلب بلندی کی طرف اپنے رب کو جو منسوب کرتے ہیں، تو ایک تو کنیکشن اس کا اپنے رب کی طرف بنتا ہے اور خالق کی طرف، اور دوسرا اس کا کنیکشن جو ہے وہ مخلوق کی طرف بنتا ہے۔ تو یہ سجدہ جو ہے اس کی ایک کنڈیشن ہے پوری قرآن کریم کے اندر، اور اس میں علامتی طور پر جو ہم نماز میں الحمدللہ قائم کرتے ہیں، تو وہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی بڑے خوبصورتی سے فرمایا کہ یہ کس شوخ نے لکھ دیا مسجد کے منبر پر، یہ قوم جھک گئی سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ارتقاء کے وقت آپ کا یہ ٹائم جو ہے وہ سجدے کا ہے یا قیام کا ہے۔ یہ نہ ہو کہ قیام کے وقت سجدے میں پڑے ہوں اور سجدے کے وقت قیام میں کھڑے ہوں۔ تو یہ بھی بڑی اہم ترین چیز ہے۔ تو یہ مختصراً میں اس کا جواب دے رہا ہوں جی۔ آگے چل کے انشاءاللہ پھر کبھی اس پر مزید ہماری گفتگو ہوگی۔ جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ جی۔ جی مسٹر ویریا، جی جی آپ کا مائک میوٹ پہ چلا گیا۔ جی جی بس میں نے جزاک اللہ کہنا تھا۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جزاک ہوگی اور آج کا جو لیسن ہے اس میں ہم نے جو سیکھا ہے کہ عبادت المصلحین ہم نے کس طرح سے سمجھنی ہے، اپنی عبادت کو کیسے دیکھنا ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہم تعلق بنانا چاہتے ہیں عبادت کے ذریعے سے، کیونکہ وہی ہمارا مقصد ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کو اور جنوں کو بنایا ہے اس کی عبادت کے لیے۔ تو اس عبادت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی وہ عبادت، وہ بندگی، وہ سروس ہے جو ہم نے اللہ کی طرف کرنی ہے۔ اور اس بندگی کا ایک تقاضا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں اپنی زندگی میں، احتیاط کریں، اور ساتھ ہی ہم شکر بجا لائیں، کیونکہ شکر ہم تبھی کرتے ہیں جب اللہ کی نعمتوں کو ہم اکنالج کرتے ہیں اور ان کو اس کے راستے میں استعمال کرتے ہیں۔ اور تیسرا، ہم نے اپنے آپ کو پروگریسولی ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، سجدہ کرنا ہوتا ہے، پروسیس پہ ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے، اور اس میں ہم نے بتدریج اپنے آپ کو ایوالو کرنا ہے، محنت کرتے ہوئے ایک ڈائریکشن کے ساتھ، اور دن ایوری ڈے احتیاط کے ساتھ، کانشیسنس اور تقوی کے ساتھ جب ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے
تو انشاءاللہ ہم بہتر سے بہتر انسان جب بنیں گے تو ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اپرچونٹیز آئیں گی، مواقع آئیں گے، اور ان مواقعوں کے ذریعے سے ہم بہتر طور پر عبادت اور بندگی کا ثبوت پیش کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی بندگی کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھ سکیں، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو اسٹرینگس دی ہیں، جو قوتیں دی ہیں، جو کہ کچھ ہم نے ابھی تک ریئلائز کر لی ہیں اور کچھ ہم نے ابھی تک نہیں کیے ہیں، کیونکہ پوٹینشیل جو ہوتا ہے اس کو ایکچولائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ ہماری بندگی کا بھی ایک حصہ ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ان سب چیزوں پہ کام کریں، اور یہ ایک نارمل پروسیس ہے جب ہم اخلاص کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ جب ایک ایک کر کے چیزیں کرتے جاتے ہیں تو خود ہی ہمارے اندر بہتری بھی آتی جاتی ہے، ہمارا سجدہ بھی بہتر ہو جاتا ہے اور وسیع ہو جاتا ہے، اور ہماری ذمہ داریاں جو ہے وہ خود ہی بولتی ہیں کہ ہم ایک کیپیبل انسان بنتے جا رہے ہیں۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن ہمارا فیڈ بیک کا سیشن ہوگا، تو آپ پورے ہفتے میں دیکھیے گا کہ آپ کس طرح سے اپنی زندگی کے اندر، اپنے روزمرہ کی کاموں کے اندر بندگی کو امپلوائے کر رہے ہیں، اس کو سوچ کے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اپنا ایک سوچ کے ساتھ اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، نہ کہ بلائنڈلی اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اپنے اختیار میں آپ کے کیا کیا چیزیں ہیں جن کو آپ پورا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر اس پہ بات چیت کریں گے۔ بہت شکریہ جی آج کے لیے۔ اللہ حافظ۔ توکل